अवैस को मजबूरन डॉक्टर को घर लाना पड़ा था। वो होश में तो आ गई थी, मगर इस कदर खामोश और साकित थी कि अवैस खुद घबरा गया। ये किसी सदमे या टेंशन के जेर असर हैं, और मुसलसल ऐसी कंडीशन नर्वस ब्रेकडाउन का बाइस भी बन सकती है। आप इन्हें जहनी तौर पर टेंशन फ्री रखें। ये आपकी प्रोफेशनल लबो लहजे में कहते कहते डॉक्टर ने आखिर में उससे इन दोनों के माबैन रिश्ते की वजाहत चाही थी। मिसेस हैं। एक निगाह बेतासुर चेहरा लिए आंखें मूंदी शहरगुल पर डालते हुए वो जैसे बात लेना खास्ता बोला, ओके, इनका ख्याल रखें, बेएहतियाती नुकसानदेह हो सकती है। डॉक्टर ने दवाओं का पर्चा उसकी तरफ बढ़ाते हुए तंबीही अंदाज में कहा तो वो महज सर हिलाकर रह गया। वो डॉक्टर को रुखसत करके लौटा तो शहरगुल को रोते हुए पाया। तुम अपनी पैकिंग कर लो, मैं तुम्हें मामा के पास छोड़ आता हूँ। अवैस ने किसी नरमी का मुजाहरा किए बगैर सर्द मोहरी से कहा तो वो तड़प उठी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अपनी और मेरी जिंदगी को इम्तिहान मत बनाओ। मैं जितना सह चुका हूँ वही मेरी बर्दाश्त से बढ़ के है। वो जैसे फुंकारा था। मैं आपसे क्या मांगती हूँ? कुछ भी तो नहीं, सिर्फ आपका नाम। इस नाम की चादर मुझसे मत छीने। आप मुझे इस घर में मत रखें, मामा के पास छोड़ आए, मगर खुद से जुदा मत करें। इस अजीबो गरीब सूरत हाल ने अवैस के दिल की कैफियत को भी अजीब सा कर दिया। वो बेबस उसके सामने बिस्तर पर टिक गया। मेरी जिंदगी को और मत उलझाओ शहरगुल। मैं सफाकी और बर्बरियत का मुजाहरा नहीं कर सकता। मेरी रगों में बेशक शाहों का खून है, मगर शाहों की सी रऊनियत और फिरौनियत मेरे मिजाज का हिस्सा नहीं है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस बात को यहीं खुश उसलूबी से बंद हो जाने दो। मैं रोमा से मोहब्बत करता हूँ। मैंने आपको कभी भी रोमा से मोहब्बत करने से मना नहीं किया। मैं कभी पलट के आपकी ज़िंदगी में नहीं आऊँगी। आप रोमा से शादी कर लें, मुझे सिर्फ अपने नाम से मुंसलिक रहने दें। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं चाहती। अवैस लब भींचे उसे देख ले गया। मैं किसी और के मुतालिक कभी सोच भी नहीं सकती। आप मेरी ज़िंदगी में आने वाले वाहिद मर्द हैं जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। अवैस, अपना नाम मुझसे मत छीने। वो रो रही थी। उसे महसूस हुआ जैसे चंद लम्हे और शहरगुल के पास बैठा तो वो मोम की मानंद पिघल जाएगा। अपनी मगलूब सी कैफियत से घबरा कर वो उठ खड़ा हुआ, फिर मजीद इसके कमरे में रुके बगैर अपने बेडरूम में आ गया। पहली बार जिंदगी इसे तारे अनकबूत के मानने लगी थी, जिसमें वो खुद को बेबस मक्खी की तरह उलझा हुआ पा रहा था। अगले रोज यूनिवर्सिटी में रोमा से मुलाकात भी अवैस शाह की पजमर्दगी दूर नहीं कर पाई थी। हालांकि रोमा का मूड बहुत अच्छा था। क्या फर्क पड़ता है यार एक आध अफेयर से, वो फीके अंदाज में मुस्कुरा कर बोला तो रोमा ने नाराजगी से उसे देखते हुए कहा, कत्ल कर दूंगी मैं तुम्हें अगर कभी और लड़की के साथ दिखाई दिए तो। तुम्हारा हर अफेयर सिर्फ मुझसे होना चाहिए। और शादी? इस्लाम में तो 4 शादियां जायज़ हैं अगर अफोर्ड कर सकते हो तो। वो जाने किस रॉ में था, मगर रोमा ने फिलफौर उसकी कैफियत का नोटिस लिया। उसे घूरते हुए बोली, तुम हो किन ख्यालों में अवैस शाह? मैं किसी और लड़की पर पड़ने वाली तुम्हारी निगाह बर्दाश्त नहीं कर सकती, और तुम 4 के चक्कर में हो। वो संभल कर बोला, एक तुम्हें तो संभाल नहीं पा रहा, बाकी 3 का क्या करूँगा? चलो कैफेटेरिया तक चलते हैं। वो बात बदल गया। उसके हम कदम चलते हुए वो हर बात भूलने लगता था, मगर आज तो उठता हुआ हर कदम जैसे किसी के आंसुओं पर पड़ रहा था, किसी के दिल को कुचल रहा था। वो अपनी कैफियत से घबरा कर रोमा से बातें करने लगा। वो इसे अपनी और शहरगुल की नागहानी दास्तान सुनाना चाहता था, मगर हर बार अल्फाज ज़बान की नोक पर आकर ठिठर से जाते थे। वो रोमा की जज्बातियत और अटल तबीयत से नावाकिफ तो नहीं था। मुझे तुम्हारी बदगुमानी ने बहुत बददिल किया हुआ है रूमी। तुम क्या जानती नहीं हो जो महज मुझे शहरगुल के साथ देकर इस कदर इंतहा पर उतर आई। चाय पीते वो इंतहाई खिलफिशार से घबरा कर नाराजगी से बोला तो रोमा ने नापसंदीदगी से भवें चुकेड़ते हुए उसे देखा और नागवार लहजे में बोली, माइंड यू अवैस शाह, मैं तुम्हारे झूठ की वजह से बदगुमान हुई थी। मोहब्बत की पहली सीढ़ी इत्मीनान होता है रूमी, बशर्तिए कि आप अपने रवैयों पर राज के पर्दे डालकर ना रखें तो। उसने फिलफौर कहा तो वो बगौर इसे देखने लगा। हर बात भी तो शेयर नहीं की जा सकती ना। अब तुम जाने दिन में कितनी बातें मुझसे शेयर नहीं करती, सिर्फ वो बातें जिनका ताल्लुक तुमसे नहीं, बिल वास्ता या बिला वास्ता। उसने तस्दीक की।
اچھا، بالفرض سننے والے میں برداشت کرنے کا حوصلہ ہی نہ ہو تو خام خواہ زندگی برباد کرنے کا کیا مقصد؟ وہ جیسے کسی نتیجے پر پہنچنے کی تگ و دو میں تھا، مگر روما اکتا گئی۔ کم آن اویس، جب ہماری زندگی میں ایسا کچھ ہوا تو دیکھا جائے گا۔ ساری بات باہمی اعتماد کی ہوا کرتی ہے۔ اویس نے پھر سے اسے جتانے والے انداز میں کہا تو وہ کھل کے مسکرا دی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے دل برانہ انداز میں بولی، مان لیا میں نے تمہیں اویس شاہ، لے آئی تمہاری محبت پر ایمان، بہت اعتماد کرتی ہوں میں تم سے، بس خیر یہ تو وقت آنے پر ہی پتہ چلے گا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ کیا بات ہے اویس، کچھ پریشان ہو؟ روما کھٹکی تو وہ قصدن مسکرا دیا۔ تمہارے اعتماد کی صنعت پا کر کچھ بہتری محسوس کر رہا ہوں، تم فکر مت کرو۔ پتہ ہے اویس میں تمہاری طرف ملتفت کیوں ہوئی تھی؟ چند لمحوں تک کچھ سوچنے کے بعد وہ جیسے اپنی ہی کسی سوچ سے محفوظ ہوتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی تو اویس نے محض بھووں کو خفیف سی جنبش دیتے ہوئے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیونکہ تم مجھ میں انٹرسٹڈ تھے، اور سیانے کہتے ہیں کہ ہمیشہ اس کو اپناؤ جو تم سے محبت کرتا ہے۔ اس بات میں سیانے پن کی کون سی بات آ گئی؟ اویس جیسے ناسمجھی سے بولا۔ جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ ہمیں خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کرتا ہے، سر آنکھوں پہ بٹھاتا ہے، تلخ و ترش برداشت کرتا ہے۔ وہ مزے سے کہہ رہی تھی۔ اچھا، یعنی نقصان میں جا رہا ہوں؟ وہ اس کی سوچ سن کر ہنس دیا۔ جس کے بعد روما اکرام ہو وہ کیسے نقصان میں جا سکتا ہے؟ وہ اترا کر بولی تو اویس گہری سانس بھر کے رہ گیا، جبکہ وہ اب اس کا والیٹ اٹھا کر چائے کی ادائیگی کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ تیزی سے یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ رہا تھا جب شہر گل کی دوست زباریہ اس کے راستے میں آ گئی۔ وعلیکم السلام۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رکنا پڑا، مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ موجود تھی۔ آج شہر گل نہیں آئی؟ زباریہ نے پوچھا۔ ہاں، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ ایکچولی اس نے کبھی مجھے اپنا پتہ نہیں دیا، کیا آپ اس کے ہاسٹل کا ایڈریس دے سکتے ہیں؟ اس کی بات پر اویس کا ذہن چکرا گیا۔ وہ ہاسٹل میں نہیں، اپنی آنٹی کے ہاں ہے، اس نے سنبھلتے ہوئے کہا تو زباریہ نے سادگی سے دوبارہ پوچھا، شالیمار اپارٹمنٹس میں؟ یہ آپ سے کس نے کہا؟ وہ گڑبڑا گیا۔ زباریہ نے گہری سانس لیتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، کیا ہم تھوڑی دیر کے لیے بات کر سکتے ہیں؟ ابھی؟ وہ اپنی ریسٹ واچ پر ایک نظر ڈالتے ہوئے جیسے ہچکچایا تو وہ اسی سنجیدگی سے بولی، بعض اوقات چند منٹ ضائع کر کے انسان اپنی پوری زندگی بچا لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس بات میں ہی آپ ہی کی بہتری ہو۔ لمحہ بھر اس کی بات پر غور کرنے کے بعد اس نے اپنے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ کہاں بات کریں گی؟ آپ مجھے میرے گھر تک ڈراپ کر دیں، راستے میں بات بھی ہو جائے گی۔ وہ آرام سے حل پیش کرتے ہوئے بولی۔ روڈ پہ آتے ہی وہ دوستانہ انداز میں بولا، اگر آپ شہر گل کے لیے اپنے بھائی کا پروپوزل پیش کرنا چاہتی ہیں تو میں بتا دوں کہ عامر مجھ سے بات کر چکا ہے۔ شہر گل کیسی لڑکی ہے؟ زباریہ کا سوال عجیب تھا تو لہجہ عجیب تر۔ میں تو ظاہر ہے اس کی تعریف ہی کروں گا، کزن ہے میری۔ وہ محتاط انداز میں بولی۔ اس رشتے سے قطع نظر آپ کی اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ اس کے انداز میں اصرار تھا کسی انکہی کو جاننے کا۔ وہ ایک بہترین لڑکی ہے، اس میں ہر وہ خوبی موجود ہے جو میرے خیال میں ایک اچھی لڑکی میں ہونی چاہیے۔ اس کی تسلی کی خاطر اب کی بار اویس پوری سچائی سے شہر گل کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تو کیا آپ کو اپنی زندگی کے لیے ایسی اچھی اور بہترین لڑکی نہیں چاہیے؟ اویس کو لگا وہ دھک سے اڑ گیا ہو۔ بے اختیار ہی اس کا پاؤں بریک پر پڑا تھا۔ گاڑی کی اسپیڈ بتدریج گھٹنے لگی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اسے یکلخت تھی زباریہ کی بات پر غصہ آنے لگا۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر وہ آپ کی نظر میں اس قدر بہترین لڑکی ہے تو آپ میرے بھائی کا پروپوزل قبول کرنے کے بجائے خود اسے پروپوز کیوں نہیں کرتے؟ وہ اب قدرے چبھتے ہوئے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اویس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے سوال کا کیا جواب دے۔ آپ کو میرے پرسنلز میں انٹرفیئر کرنے کا کوئی حق نہیں۔ بہرحال میں شہر گل کی دوست اور عامر کی کزن ہونے کے ناطے آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ تھینک یو۔ میں نے بھی انہی دو رشتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سے بات کی تھی۔ وہ ذرا بھی نہیں گھبرائی۔ اس کی ڈٹائی اویس شاہ کی طبیعت مقدر کرنے لگی۔
اس کا جی چاہا اخلاقیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بھی اس لڑکی کو سڑک کے بیچ اتار دے۔ اگر آپ اپنا پروپوزل واپس لینا چاہتی ہیں تو بسد شوق، مگر اس کے لیے مجھے اور شہر گل کو اسکینڈلائزڈ کرنا مجھے بالکل پسند نہیں آئے۔ وہ بے حد ناگواری سے بولا تو زوباریہ متاسفانہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے حیران ہو کر بولی، اسکینڈلائزڈ؟ اوروں کو تو سنا تھا مسٹر اویس شاہ، مگر میاں بیوی بھی اسکینڈلائزڈ ہو سکتے ہیں۔ یہ اس صدی کا ایک عظیم لطیفہ ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے لب و لہجے میں تلخی تھی، مگر اویس کے تمام حواس ہی بکھر گئے تھے۔ تو شہر گل اسے تمام حقیقت بتا چکی تھی۔ وہ میری بیوی نہیں ہے، وہ بھنچے ہوئے لہجے میں ترشی سمو کر بولا تو چہرے کی رنگت جانے کس احساس کی شدت سے سرخ ہونے لگی۔ اچھا؟ وہ تمسخرانہ انداز میں دھیرے سے ہنسی، پھر اسی لہجے میں پوچھنے لگی، اور یہ بات آپ کس کس کو بتائیں گے؟ اویس نے گاڑی روک دی۔ اس کے اعصاب جواب دینے لگے تھے۔ زوباریہ نے جیسے اسے بے نقاب کر دیا تھا۔ اور آپ تو شاید اس معاشرے میں سروائیو کر ہی جائیں گے، مگر اس اچھی لڑکی کے متعلق آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ کس کس کو اس کاغذی نکاح کی اصلیت بتائے گی، اور کوئی اس کی بات کا یقین کرے گا بھی یا نہیں؟ وہ دکھ سے کہہ رہی تھی، یہ آپ کا درد سر نہیں ہے، اور آپ کی دوستی کا انجام بھی مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ وہ تلخ ہونے لگا۔ ذہن اس انکشاف پر تپتی بھٹی بنا ہوا تھا کہ شہر گل نے ایک انتہائی راز کی بات یوں پھیلا دی تھی، اور اگر یہ سب روما جان جاتی تو؟ میری دوستی میں کوئی کھوٹ نہیں اویس صاحب، اصلیت جان کر میں اپنی راہ لیتی تو کوئی میرا کیا بگاڑ لیتا، مگر حقیقت جان لینے کے بعد میرے بھائی نے اپنا پروپوزل واپس لیا، تب مجھے احساس ہوا کہ آپ تو شہر گل کو چھوڑنے کے بعد اپنی کمٹمنٹ نبھا لیں گے، مگر شہر گل کی زندگی میں کبھی کوئی اور اویس شاہ نہیں آئے گا، اور نہ ہی وہ آنے دے گی، کیونکہ وہ جاننے کے باوجود کہ آپ نے اسے زندگی بھر قبول نہیں کریں گے، وہ بغیر کسی صلے کی خواہش کیے آپ سے محبت کر رہی ہے۔ زوباریہ کی آواز ٹھہر گئی۔ اویس کو لگا اس کے ذہن کی تنابیں کھینچنے لگی ہوں۔ اس کا سر درد سے پھٹنے لگا۔ آس پاس سے گزرتے ٹریفک کے تیز ہارن نے اسے ہوش میں لائے تو اس نے دیکھا اس کے ساتھ والی سیٹ خالی تھی۔ زوباریہ نہ جانے کب اتر کر چلی گئی اور اسے احساس بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ فلیٹ میں پہنچا تو شدید ذہنی کرب سے گزرنے کے بعد اب غصے کی انتہا پر تھا۔ شہر گل نے یوں دروازہ کھولا جیسے گزشتہ روز ان کی آپس میں کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو، مگر اس کے پلٹنے پر اویس نے ٹھوکر کے ساتھ دروازہ بند کیا تو اس نے مڑ کر حیران نظروں سے دیکھا۔ لاؤنج میں پہنچ کر وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ شہر گل کو لگا جیسے وہ پھٹ پڑنے کو ہو، اور یہی خوف اسے اویس سے مخاطب ہونے سے روک رہا تھا۔ پانی لاؤں آپ کے لیے؟ معمول کا سوال بھی اس نے اپنی پوری ہمت مجتمع کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ تم نے اپنی پیکنگ کر لی ہے؟ جواباً اویس شاہ کا انداز بہت سرد تھا۔ شہر گل کے حواس ٹھٹھرنے لگے۔ کل والا خوف آن واحد میں اسے گھیرنے لگا۔ وہ کل جسے ایک ڈرانا خواب سمجھ کر بھول چکی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہیں واپس جانا ہے تو پھر؟ وہ اس پر برس پڑا۔ اگر آپ یوں ہی خوش ہیں، اچھی زندگی گزار سکتے ہیں تو میں چلی جاؤں گی، مگر آپ کی نام کی چادر اوڑھ کر۔ شہر گل زرد پڑنے لگی تھی۔ اویس کا دماغ گھومنے میں ایک سیکنڈ ہی لگا تھا۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ محض کسی کے نام پر تمام عمر بیٹھ رہنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا تم نے سمجھ رکھا ہے۔ جب آپ اس بات کو نہیں سمجھتے تو جانے دیں، مجھے فقط آپ سے آپ کا نام چاہیے۔ محبت کرنے والے بہت کے لالچ میں نہیں پڑتے۔ وہ اب قدرے پرسکون تھی۔ اویس کو لگا اس کی دماغی حالت ٹھیک نہ ہو۔ اگر آپ کو اپنی محبت پر اعتماد نہیں ہے تو روما کو میرے متعلق مت بتائیں۔ میں تمام عمر کسی اور ٹھکانے پر خاموشی سے گزار لوں گی، آپ کو کسی امتحان میں نہیں ڈالوں گی۔ شٹ اپ! اپنا یہ فلسفہ بند کرو اور واپسی کی تیاری پکڑو۔ وہ قطعیت سے بولی، میں اپنا بیگ تیار کر چکی ہوں، مگر میں آج نہیں کل جاؤں گی۔ اس کا انداز گفتگو اویس کو خلجان میں مبتلا کرنے لگا۔ وہ اس کی رنگت ابھی بھی اڑی ہوئی تھی، مگر لہجہ بے حد مضبوط تھا۔ اسے شہر گل کے ساتھ ایسا سلوک کر کے قطعی کوئی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ شاید روما نہ ہوتی تو وہ اس تعلق کو قبول کر لیتا، مگر وہ فطرتاً کسی ایک کا ہو کر رہنے والی طبیعت کا مالک تھا، اس لیے یہ سب اسے بے ایمانی کے مترادف لگ رہا تھا۔ تم نے یہ سب زوباریہ سے کیوں ڈسکس کیا ہے؟
اویس کی ذہنی روح پلٹی تو گزرے ہوئے لمحات کی شمساری کا احساس پھر سے اسے شعلوں میں دھکیلنے لگا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنے بھائی کا پروپوزل واپس لے لے، تو اس کے لیے کیا اسے تمام حقیقت بتانا ضروری تھا؟ اویس نے دانت پیسے۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ حقیقت یہ ہے۔ اس کے باوجود اگر اس کا بھائی اپنی پہلی نظر کی شدید والی محبت کے دعوے پر قائم تھا تو شاید معاملہ کچھ ہو جائے، مگر صرف سچی محبت کرنے والوں کے دل ہی اتنے وسیع ہوا کرتے ہیں۔ وہ حد درجہ اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ اویس کے ذہن میں زوباریہ کی کئی باتیں گونجنے لگیں۔ تو کیا وہ دونوں ساری عمر اس تعلق کی حقیقت بتانے کی خاطر کٹہرے میں کھڑے رہیں گے؟ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ صرف سچی محبت کرنے والوں کے دل ہی اتنے وسیع ہوا کرتے ہیں۔ شہر گل کی بات نے جیسے اس کے ذہن میں ایک نئی روشنی سی بھر دی تھی۔ اس پوری رات وہ سو نہیں پایا تھا۔ صبح بھی اس کی آنکھیں جل رہی تھیں، مگر ان میں نیند کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ کسل مندی سے بستر پر کروٹیں بدلتا رہا، پھر 7 بجے کے قریب اٹھ کر واش روم میں گھس گیا۔ تیار ہو کر کمرے سے نکلا تو ارادہ یہی تھا کہ صبح صبح شہر گل کو گھر چھوڑ آئے گا۔ دستک دینے پر بھی اس کے کمرے سے کوئی آواز نہیں آئی تو اویس نے ذرا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ کمرے کی لائٹ آن تھی، مگر شہر گل کہیں دکھائی نہیں دی۔ وہ کچن میں آیا تو وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ الجھتا ہوا تو وہ دوبارہ اس کے کمرے میں گیا، مگر وہ کہیں ہوتی تو ملتی۔ ہاں، مگر اس کے بستر پر دھرے شیشے کے خالی گلاس کے نیچے دبے پیپر نے فی الفور اویس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ اس نے بعجلت وہ پیپر گھسیٹا جس پر شہر گل کی بے بسی کی داستان رقم تھی۔ اس کی نظریں تیزی سے ان حروف پر پھسلنے لگی۔ میں جا رہی ہوں۔ کہاں؟ یہ شاید میں خود بھی نہیں جانتی۔ حویلی سے نکلی تو فقط آپ کے سہارے، مگر اب جب آپ کی زندگی کو کسی امتحان میں ڈالے بنا جا رہی ہوں۔ آپ روما سے اپنی کمٹمنٹ کو بسد شوق نبھائیں، مگر مجھ سے اپنا نام جدا مت کریں۔ میں تا عمر آپ کے نام سے پہچانی جانا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ نے چاہے روما سے، مگر میں نے فقط آپ سے محبت کی ہے۔ جس اللہ نے آپ کے دل میں میرے لیے ہمدردی کا جذبہ ڈالا تھا، اسی اللہ کے واسطے مجھ سے اس محبت کا حق مت چھینیے گا۔ اویس کا ذہن سائیں سائیں کرنے لگا۔ یہ کیا ہو گیا؟ کہاں چلی گئی تھی وہ؟ کہاں جا سکتی تھی؟ اویس کے علاوہ وہ اور کسی کو نہیں جانتی تھی۔ روپیہ پیسہ اس کے پاس نہیں تھا تو پھر کہاں؟ وہ تیزی سے باہر نکلا۔ اس کے ذہن میں پہلا اور آخری نام زباریہ کا آیا۔ عامر کا نمبر ملا کے بعجلت اس سے زباریہ کا فون نمبر لے کر زباریہ کے موبائل پر کال کرنے لگا۔ ہیلو۔ کافی دیر بعد زباریہ نے کال ریسیو کی تو اس کی آواز سے لگا جیسے وہ نیند سے جاگی ہو۔ میں اویس بول رہا ہوں۔ کیا شہر گل آپ کے پاس ہے؟ کیا؟ اتنی صبح صبح وہ میرے پاس کیا کرنے آئے گی؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ اویس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ پھر اسے ایک اور خیال آیا۔ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر تک وہ آپ کے پاس پہنچ جائے۔ آپ مجھے فوراً انفارم کیجیے گا۔ مگر وہ اتنی صبح، کوئی کام ہے اسے مجھ سے؟ وہ یقیناً اس کی پریشانی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ شاید۔ خدا حافظ۔ وہ مزید بحث کو ابس جان کر اس نے فون بند کر دیا۔ پریشانی کے عالم میں پیشانی مسلتا وہ تیزی سے گاڑی کی چابی اٹھائے گھر سے نکل آیا۔ ذہن اس قدر کثیف سوچوں کی زد میں تھا کہ لفٹ کے بجائے وہ سیڑھیوں کے ذریعے نیچے آیا تھا۔ سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے ہوئے اسے ہر دوسرے چہرے پر شہر گل کا گمان ہو رہا تھا۔ کیا ضروری تھا کہ یہ سب میری ہی زندگی میں ہوتا؟ لوگوں کے بے فکر چہرے دیکھ کر چند منٹوں میں کئی بار سوچ چکا تھا۔ وہ اسے کہیں نہیں ملی تھی، اور وہ اسے ڈھونڈتا بھی کہاں؟ یوں ہی سڑکوں پر پھرتی تو ملتی، لیکن کہاں؟ وہ بے بسی سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر رہ گیا۔ ان گزرے 3 گھنٹوں میں ہی اس کی ذہنی حالت دگرگوں ہو کر رہ گئی تھی۔ بہت کچھ طے کرنے کے بعد وہ روما کے ڈرائنگ روم میں موجود تھا۔ خیریت اویس؟ اتنی صبح؟ آج اتوار کی چھٹی تھی اور یقیناً روما کی صبح اتنی جلدی نہیں ہوتی تھی۔ وہ سوئی جاگی کی کیفیت میں اس کے مقابل تھی۔ اویس کی سرخ ہوتی آنکھیں اور شب بیداری کا مظہر پریشان چہرہ اسے ریڈ سگنل دے رہا تھا۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنا تھی۔ اوف ہو، تجدید محبت! تو اس کے لیے کم از کم ٹائم تو کوئی اور چن کے رکھتے، وہ کہتے ہوئے مسکرائی تھی، بہت پرسکون اور قدرے لاپرواہ۔ اویس نے نظر بھر کے اسے دیکھا۔ اس کی ذہنی پریشانی اسے بہت زیادہ سوچنے نہیں دے رہی تھی، ورنہ شاید وہ اپنے نفع و نقصان پر غور کرنے کے بعد یہاں آتا، مگر پھر وہ بولنا شروع ہوا تو رکا نہیں تھا۔ اول تا آخر
بنا کسی قطع و برید کے اس نے تمام حالات و واقعات روما کے سامنے رکھ دیے تھے۔ ایک مان سا تھا کہ سچی محبت کرنے والوں کا دل بہت وسیع ہوگا، مگر کچھ مان جب ٹوٹتے ہیں تو ان کی کرچیاں شیشے سے بھی زیادہ زخمی کرتی ہیں۔ وہ دم بخود ساکت بیٹھی اس کی داستان سن رہی تھی، یوں منجمد کہ اس کے وجود میں ذرا سی بھی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ وہ رکا تو پہلی بار اس نے بے یقینی سے کہا، تم مذاق کر رہے ہو اویس؟ میں تو خود قدرت کے اس مذاق پر ششدر ہوں، اس نے تھکے ہوئے انداز میں کہتے ہوئے جیب میں سے شہر گل کا لکھا ہوا آخری خط نکال کر اس کی طرف بڑھایا، جسے تھام کر وہ بے یقین نگاہیں ان قیامت خیز سطروں پر دوڑانے لگی۔ اس کی رنگت پہلے زرد اور پھر سرخ پڑی تھی۔ بہت خوب، تو حقیقت یہ ہے اویس شاہ جس سے تم نے مجھے آگاہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ وہ تلخی سے گویا ہوئی تو اس نے صفائی پیش کرنے والے انداز میں کہا، میں نے پہلے تمہیں آگاہ کرنے سے متعلق سوچا تھا، لیکن تمہیں آگاہ کرتا تو تب کرتا جب ان تمام واقعات کی کوئی حقیقت ہوتی۔ جھوٹ مت بولا اویس، یوں کہو کہ تم میری آنکھوں میں دھول جھونکتے رہے ہو، مجھے بے وقوف بناتے رہے ہو۔ وہ غصے سے چلائی تو اویس بے یقینی سے اسے دیکھتا ہوا متاسفانہ انداز میں بولا، باوجود اس کے کہ میں نے خود تمہیں آ کر اس بات سے آگاہ کیا ہے، میں تمہارے لیے ناقابل اعتبار ٹھہرا ہوں؟ واہ اویس شاہ، ویری انٹیلیجنٹ، وہ استہزائیہ انداز میں بولی۔ کسے بے وقوف بنا رہے ہو اویس شاہ؟ پچھلے کتنے ماہ سے تم اس لڑکی کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہو، اور شاید ایک کمرے میں بھی۔ روما، وہ غرایا، تم مجھے جانتی ہو۔ میں جس اویس شاہ کو جانتی تھی وہ تم نہیں ہو۔ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اتنی بڑی خیانت کے بعد تم میرے سامنے آ کھڑے ہوئے ہو؟ وہ اس کی بات کاٹ کر اتنی ہی بے اتنائی سے بولی تو سنسناتے ذہن کے ساتھ اویس شاہ محبت کے اس روپ کو دیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ صرف سچی محبت کرنے والوں کے دل ہی اتنے وسیع ہوا کرتے ہیں۔ شہر گل کا بھیگا ہوا لہجہ اس کے قریب ہی کہیں گونجا تھا۔ تو کیا وہ لاشعوری طور پر روما کی محبت کی وسعت چیک کرنے آ گیا تھا؟ اس کے اعتبار کا پیمانہ جانچنا چاہ رہا تھا؟ مگر روما کے اعتبار کا یہ کون سا روپ تھا کہ اس نے لہجہ بھر کو بھی تمام صورتحال کو سمجھنے کی کوشش بھی، ضرورت بھی کچھ محسوس نہیں کیا؟ آپ تو شاید اس معاشرے میں سروائیو کر جائیں، مگر اس اچھی لڑکی کے متعلق آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کس کس کو اس کاغذی نکاح کی اصلیت بتائے گی؟ زباریہ کا کہا یہ جملہ اس وقت اویس کو کوڑے کی طرح لگا تھا۔ ہمارے مابین کوئی رشتہ نہیں تھا روما، اور اگر میں نے یہ قدم اٹھایا بھی تھا تو تمہارے اعتبار کے بلبوتے پر۔ مان تھا مجھے تم پر، اس نے تعصب سے کہا تو وہ تڑکتے ہوئے لہجے میں بولی، بہت خوب، میرے مان کی تو دھجیاں اڑا دیں تم نے، اور مجھ سے اتنی توقعات وابستہ کیے بیٹھے ہو۔ حقیقت کو دل کی آنکھ سے دیکھو روما۔ اویس کو غصہ آنے لگا تھا، مگر وہ تلخی سے بولی، حقیقت دل سے نہیں دماغ سے نظر آتی ہے، اور تم نے جو کیا ہے وہ تو معافی کے بھی لائق نہیں۔ میں تم سے معافی مانگنے نہیں آیا ہوں۔ وہ یک لخت بھڑک اٹھا، بس ایک مان سا تھا تم پر روما اکرام کہ تم مجھ پر، میرے کردار کی مضبوطی پر ویسا ہی یقین رکھتی ہو جیسا یقین مجھے تمہاری محبت پر ہے۔ میں نے تو تم سے محبت ہی کی تھی اویس شاہ، تم ہی اس کے تقاضوں کو نہیں نبھا پائے۔ پہلی بار اس نے روما کے لہجے میں آنسو کی نمی محسوس کی تو اس کا دل پسیجنے لگا۔ وہ اس کی پہلی محبت تھی۔ خدا گواہ ہے رومی، میں ہر امتحان میں پورا اترا ہوں، میں نے اپنی تم سے محبت پر آنچ بھی نہیں آنے دی۔ وہ جذباتی انداز میں بولا تو اس نے بے ساختہ نم لہجے میں کہا، میں یہ کیسے مانوں اویس شاہ، اتنی خوبصورت لڑکی کے ساتھ تنہائی میں؟ بس کرو روما، وہ ضبط سے سرخ ہوتا چہرہ لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ تو یہ تھی حقیقت تمہاری نام نہاد محبت کی۔ میں تمہارے سامنے اپنی صفائیاں پیش کرنے یہاں نہیں آیا تھا، مگر تم نے تو میرے زخموں پر پاہے رکھنے کے بجائے مجھے ہی کٹہرے میں کھینچ لیا ہے، وہ تلخی سے کہنے لگا۔ ایک حقیقت یہ بھی ہے اویس شاہ کہ وہ لڑکی ابھی تک تمہاری بیوی ہے۔ روما نے جیسے آئینہ اس کے سامنے لا رکھا تھا۔ ہاں، وہ بیوی جسے میرے نام کی چاہت ہے اور کچھ نہیں تم۔ روما اکرام فی الحال مجھ پر کوئی حق نہ رکھتے ہوئے پورے کا پورا اویس شاہ کو پا کر بھی بے یقین ہو، مجھے شک اور بے اعتمادی کے پلڑے میں تول رہی ہو۔ خلاف توقع اویس کے لب و لہجے میں ٹھہراؤ کسی کیفیت در آئی تھی، جیسے وہ کسی انجام تک پہنچنے کو ہو۔
میں کسی کی جھوٹن استعمال کرنے کی عادی نہیں ہوں اویس۔ وہ بے حد سنگ دل بن گئی تھی۔ ہر رشتہ کچے دھاگے کی طرح ٹوٹنے لگا تو اویس کو محسوس ہوا اس کے پاس مزید کچھ کہنے کو الفاظ باقی نہیں رہے۔ یوں محبت کی بھیک مانگنا اس کی سرشت میں بھی نہیں تھا۔ میرے خیال میں ہمیں ایک دوسرے کو اچھے ماحول میں خدا حافظ کہہ دینا چاہیے۔ اس نے تمام تعلقات کی بساط سمیٹ دی تھی، مگر وہ اس کے حق میں بھی نہیں تھی۔ نہیں اویس، میں اس تعلق کی کوئی اچھی یاد اپنے ذہن میں نہیں رکھنا چاہتی۔ میرے دل میں اس بدگمانی کو زندہ رہنے دو تاکہ میں تمام عمر اپنے دل کو تمہاری طرف پلٹنے نہ دوں۔ وہ بے اتنائی سے بھرپور انداز میں بولی تو لمحہ بھر اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد پلٹ کر کمرے سے نکل کر ضبط کی حدوں کو پہنچتی روما اکرام ہاتھوں میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اویس شاہ جیسے شخص سے دستبردار ہونا کوئی آسان کام تو نہیں تھا، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو اپنی شے کو خالص اپنا دیکھنا پسند کرتا تھا۔ محبت کے دامن پر لگے داغ کو کوئی اپنانے کی ہمت رکھتا ہے۔ وہ شہر گل کی تلاش میں خوار ہو کے رہ گیا۔ شام کے 5 بج رہے تھے، اس کا کہیں بھی پتہ نہیں چلا۔ مجھے بابا کو فون کر دینا چاہیے۔ 9 گھنٹے کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا۔ ذہنی حالت ابتر ہو چکی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں روما سے بہت محبت کرتا تھا، مگر وہ بھی میرے گھر میں میری منکوحہ بن کے آئی تھی، ایک قطعی محرم اور جائز رشتہ۔ اور میں نے کیا کیا؟ اول روز سے ہی اس شادی کو پیپر میرج کا نام دے دیا۔ ایک مظلوم لڑکی کی مدد کو آگے بڑھا بھی تو یوں کہ اس کی قسمت کا فیصلہ نعوذ باللہ اپنے ہاتھ میں رکھ لیا۔ مگر میں نہیں جانتا تھا کہ مجھ جیسوں کے فیصلے بھی اللہ پھر جلد ہی کر دیتا ہے۔ میں نے روما جیسی سنگ دل اور خود پرست لڑکی کے لیے اسے ٹھکرایا، اور اب روما بھی میری زندگی میں نہیں ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ روما میرے لیے بہتر نہیں ہے، اسی لیے اس نے میرے لیے شہر گل کو چنا، مگر میں نے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ نتیجتاً روما نے مجھے ریجیکٹ کر دیا۔ اللہ نے مجھے بہتر کے بدلے بہترین سے نوازا، اور میں نے ایک نامحرم رشتے کے پیچھے بنا سوچے سمجھے اس محرم رشتے کو ٹھکرا دیا جو اوپر سے طے ہو کے آیا تھا۔ تو کیا یہ سزا میرے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ جب ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے کہ ہم انصاف کر سکنے پر 2 یا اس سے زائد بیویاں رکھ سکتے ہیں، تو کیا میں اس کے حقوق پورے نہ کر سکتا تھا جو محض میرے نام کے سہارے ہی زندگی بسر کرنے پر راضی تھی؟ میں نے کیوں یہ نہیں سوچا کہ 3 سالہ کمٹمنٹ کے باوجود اگر روما مجھ سے قطع تعلق کر سکتی ہے تو پھر اس ظالم معاشرے میں شہر گل کو کون اپنائے گا جو کسی کی منکوحہ تو تھی پر بیوی نہیں؟ یا اللہ، میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں؟ وہ واپس فلیٹ پر آ گیا تھا۔ اس کے اعصاب شدید تناؤ کا شکار تھے۔ گزشتہ رات کی شب بیدار اور 9 گھنٹے مسلسل شہر کی سڑکوں پر شہر گل کی پاگلوں کی طرح تلاش نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس دوران وہ مسلسل زباریہ سے بھی رابطے رکھے ہوئے تھا، جو خود شہر گل کی گمشدگی کی خبر پا کر صدماتی کیفیت میں گھر گئی تھی اور اویس پر مسلسل زور دے رہی تھی کہ وہ پولیس میں اطلاع کر دے۔ میں بابا اور ماما کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تم نے اچھا نہیں کیا شہر گل۔ اس کا ذہن شل ہو رہا تھا۔ اور جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے اویس شاہ، پل بھر کو بھی یہ نہیں سوچا کہ ایک طلاق یافتہ لڑکی کی زندگی کیسے ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں؟ بوڑھے اور رنڈوؤں کو تو جوان کنواری لڑکی کا رشتہ مل جاتا ہے، مگر ایک طلاق یافتہ یا بیوہ عورت جس کا ایک آدھ بچہ بھی ہو، اس کے لیے کسی ہم عمر یا کنوارے کا رشتہ ملنا تو دور، اس بارے میں سوچنا بھی جیسے گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اس معاملے میں ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں یاد نہیں آتی؟ کیسا گناہ کر بیٹھا ہوں میں۔ اس کے موبائل کی بیل مسلسل بج رہی تھی۔ چونک کر سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس نے اسکرین پر آنے والا نمبر دیکھا تو اس کی دھڑکن ڈوب سی گئی۔ بابا۔ ہیلو، السلام علیکم بابا جان۔ وہ بدقت تمام خود پر کنٹرول کر پایا تھا۔ وعلیکم السلام بابا کی جان، کیسے ہو اور شہر گل کا کیا حال ہے؟ وہ بہت اچھے موڈ میں تھے۔ اویس کا دل ڈوبنے لگا۔ تو آخری امید بھی گئی، شہر گل ان کے پاس بھی نہیں تھی۔ سب ٹھیک ہے بابا جان۔ اس کی آواز بھاری ہونے لگی تھی۔ کبھی جذباتی نہ ہونے والا اویس شاہ اس پل پگھلا رہا تھا۔ میں اور تمہاری ماما آ رہے ہیں، بلکہ ابھی چند منٹوں میں پہنچنے والے ہیں تمہارے پاس۔ ان کا خوشگوار انداز اسے ساکت کر گیا۔
پیار اور دعا کے بعد انہوں نے رابطہ منقطع کر دیا تو وہ صوفے پر ڈھہ سا گیا۔ یا اللہ، میں شاید اتنی عاجزی سے زندگی میں تجھ سے کبھی اور کچھ نہ مانگ پاؤں۔ وہ لڑکی میری عزت ہے، اس سے میری ہی قسمت میں رکھنا، کسی شفاف آئینے کی مانند۔ بے اختیار ہی اس کے دل سے دعا نکلی۔ اگلے 15 منٹوں کے بعد بہزاد شاہ اور زرین اس کے پاس پہنچ چکے تھے۔ کیسے ہو ینگ مین؟ انہوں نے گلے لگایا۔ اویس کی دیگرگو حالت، آنکھوں میں اترتی بے تحاشا سرخی نے ان دونوں کو چونکا دیا۔ کیا ہوا ہے؟ شہر گل کہاں ہے بیٹا؟ زرین نے بے تابی سے پوچھا تو لہجے میں بہت سے وہم چھپے ہوئے تھے، اور اسی ایک سوال کا جواب تو نہیں تھا اس کے پاس۔ وہ نہیں ہے ماما۔ کیا مطلب نہیں ہے؟ بہزاد شاہ کی پیشانی پر شکن ہونے لگی تھی۔ وہ مجھے چھوڑ گئی ہے بابا جان۔ وہ ان سے نظر نہیں ملا پایا تھا۔ چھوڑ گئی ہے یا تم نے اسے گھر سے نکال دیا اویس؟ وہ صدمے سے بولے اور زرین تو وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اویس نے شہر گل کا لکھا ہوا پرچہ ان کے سامنے لا رکھا۔ تم اسے چھوڑنے والے تھے؟ بابا جان بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ شرمندگی کی دلدل میں دھنسنے لگا۔ میں نے اس سے فقط اتنا کہا تھا کہ میں اسے آپ لوگوں کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں، اس نے بھاری ہوتے ہوئے لہجے میں کہنا چاہا، مگر وہ درستے سے اس کی بات کاٹ گئے۔ اور تمہارا اگلا قدم کیا ہوتا؟ طلاق؟ یہ تم نے کیا کیا اویس؟ میں نے تمہاری ایسی تربیت نہ کی تھی۔ زرین بیچاری رو دی تھی۔ سب میری غلطی ہے۔ محض شہر گل کو اس ماحول کا شکار ہونے سے بچانے کی خاطر میں نے ہی تمہارے سامنے پیپر میرج کی شرط رکھی تھی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کی مظلومیت بھی تمہیں پگھلا نہیں پائے گی۔ بابا جان نے سارا قصور خود پر لے لیا تھا۔ وہ سر جھکائے شرمسار اور ہارا ہوا سب بیٹھا تھا۔ پولیس میں رپورٹ تو نہیں کی تم نے؟ تھوڑی دیر کے بعد بابا جان نے پوچھا تو اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلا دیا۔ اب کیا سوچا ہے تم نے اپنی زندگی کے متعلق؟ زرین نے تلخی سے پوچھا تو جیسے تمام الفاظ گم ہو گئے۔ اگر وہ بتا دیتا کہ ان گزرے 9 گھنٹوں میں اس کی ذہنی اور قلبی ماہیت کس طرح بدل گئی ہے تو شاید وہ کبھی بھی یقین نہیں کرتے۔ روما سے شادی کرنا چاہتے ہو تم؟ بابا جان کا لب و لہجہ بھی بہت سرد اور بے اعتنائی لیے ہوئے تھا۔ وہ حیرت زدہ ہونے لگا۔ شہر گل کی گمشدگی کا پس پش ڈالے وہ اس کے پلانز پوچھ رہے تھے۔ وہ چیپٹر تو کلوز ہو چکا بابا جان، مگر شاید میں نے ہی قدرت کا اشارہ سمجھنے میں دیر کر دی۔ وہ دکھ کے حصار میں تھا۔ ایک پل کے لیے بھی تو شہر گل کی صورت نظروں کے سامنے سے نہیں ہٹی تھی۔ جانے اللہ نے اس کے لیے یہ کیسی سزا رکھی تھی۔ چند گھنٹوں میں ہی اس کے دل میں شہر گل کی محبت ڈال دی، مگر اب وہ نہ تھی۔ تو پھر اب تم کیا چاہتے ہو؟ انچاہا بوجھ تو اتر ہی چکا ہے تمہارے سر سے۔ بابا جان کے لب و لہجے کی تلخی اس کی شکستگی دیکھ کر بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ میں کیا چاہوں گا بابا جان؟ اور اگر میری چاہت پر مجھے کچھ ملنا ہی ہے تو مجھے شہر گل چاہیے۔ وہ بکھر سا گیا تو زرین نے اٹھ کے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اسے اپنی مشفق وجود میں سمیٹ لیا۔ میں اس کے ساتھ اتنا برا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا ماما۔ اس نے مجھے بہت بڑی سزا دی ہے، مگر شاید میں اسی قابل تھا۔ اس کے قابل نہیں تھا، تب ہی اللہ نے مجھے اس کی زندگی سے نکال دیا۔ میں نے بھی حویلی والوں کا سا ہی سلوک کیا اس کے ساتھ، نہ بسایا اور نہ بسنے دیا۔ بہزاد شاہ اپنے موبائل سے کسی کو میسج کر رہے تھے۔ ہمیں پولیس میں رپورٹ کر دینی چاہیے بابا جان، میں ہر حال میں اسے پانا چاہتا ہوں۔ وہ اٹل انداز میں بولا تو انہوں نے اتنے عرصے میں پہلی بار نرمی سے کہا، تمہاری حالت ٹھیک نہیں، تم فریش ہو جاؤ۔ میں اپنے جاننے والے افسران سے کانٹیکٹ کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے حق میں بہتر ہی ہوگا۔ وہ وہاں سے اٹھنا نہیں چاہتا تھا، مگر زرین کے اصرار پر نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اپنی جلتی آنکھیں اور اعصابی تناؤ اسے بہت اچھی طرح محسوس ہو رہا تھا، اور سر کا درد برداشت سے باہر۔ واش روم میں گھس کر چہرے پہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتا رہا تھا۔ تب کہیں جا کر اسے اپنی کیفیت قدرے بہتر لگی تھی۔ فریش ہو کر وہ باہر نکلا تو زرین اس کے کمرے میں موجود تھی۔ کھانا تو نہیں کھایا ہوگا تم نے سارا دن؟ ان کے انداز میں تشویش تھی۔ میں پہلے شہر گل کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں ماما، وہ ایک مسلسل اذیت کا شکار تھا۔ ڈونٹ وری، تمہارے بابا تمہارے ساتھ ہیں، وہ اپنے تمام واقف افسران سے بات کر چکے ہیں، بہت جلد وہ مل جائے گی۔ ہم اسے سڑکوں پر تو نہیں ڈھونڈ سکتے نا۔ زرین نے اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو پیار سے سمیٹا تو وہ تھکے ہارے انداز میں بستر پر گر سا گیا۔ وہ مل تو جائے گی نا ماما،
اگر تمہارے دل میں واقعی اس کے لیے چاہت ہے تو وہ ضرور مل جائے گی، مگر پھر ہمیشہ اس کی قدر ضرور کرنا اویس، انہوں نے پر یقین انداز میں کہا۔ تو اس کا دل محو دعا ہو گیا۔ کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو وہ چونکا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکتے ہوئے زرین اٹھی تھی۔ پھر وہ تو کمرے سے چلی گئی، مگر جو شخصیت کمرے میں داخل ہوئی اسے دیکھ کر وہ اپنی جگہ بے جان سا بیٹھا رہ گیا۔ شہر گل، بدقت تمام اس کے ہونٹوں نے بے جان سرگوشی کی۔ وہ آہستگی سے چلتی گھٹنوں کے بل اس کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ وہ ابھی تک بے یقین کی گرفت میں تھا، جسے گھنٹوں وہ پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہا تھا، وہ اس قدر غیر متوقع طور پر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں متورم تھیں، جیسے وہ گھنٹوں روتی رہی ہو۔ میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پھر آنسو بھر آئے تھے۔ روندے ہوئے لہجے میں وہ بولی تو وہ کسی ٹرانس کی سی کیفیت سے آزاد ہوا۔ کہاں تھیں تم؟ اس کے شانوں کو سختی سے جکڑے وہ وحشت زدہ سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ پتا ہے، میں پچھلے 9 گھنٹوں سے مسلسل تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ میری ذہنی حالت تباہ کر دی ہے اس سوچنے کہ کہیں تمہیں کچھ نہ ہو جائے اور تم کبھی مجھے مل نہ پاؤ گی۔ میں آپ کی راہ کھوٹی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی آپ روما سے کیا ہر قول نبھائیں۔ اسی لیے تو میں چلی گئی تھی زباریہ کے پاس۔ وہیں سے بابا جان کو فون کیا تو انہوں نے مجھے وہیں ٹھہرنے کو کہا، مگر کچھ دیر بعد ہی زباریہ کے پاس آنے والی آپ کی مسلسل فون کال سے اندازہ ہوا کہ میرے رب کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی لیے تو وہ روندی ہوئی آواز میں کہتی ہوئی رک سی گئی اور پلکیں اٹھا کر اویس کی طرف دیکھا تو اسے پوری طرح اپنی طرف متوجہ پا کر کنفیوز سی ہو گئی۔ اسی لیے تو کیا؟ وہ تمام تفصیل سننے کے بعد قدرے پرسکون ہوا تھا، مگر اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ ابھی تک اسے شانوں سے تھامے اس کی جانب قدرے جھک کر بیٹھا تھا۔ اب جب کہ حقیقت سامنے تھی تو اتنی سی قربت بھی شہر گل کو نروس کرنے لگی۔ اور تم زباریہ کے گھر چھپ کر میرا تماشا دیکھتی رہیں؟ ایسا سلوک کرتے ہیں شوہر کے ساتھ؟ وہ دپٹ کر پوچھ رہا تھا۔ شوہر؟ اسے جھٹکا سا لگا۔ بے یقینی سے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو دھیرے سے بولا، میرے رب کو کچھ اور ہی منظور تھا، اسی لیے تو میرا دل تمہاری طرف پلٹ آیا، ورنہ روما نے مجھے تمہاری وجہ سے ریجیکٹ کیا تو میں بھی غصے میں تمہیں ریجیکٹ کر دیتا، لیکن اس ریجیکشن کی وجہ سے میری اندر کی کھڑکی کھل گئی۔ تب مجھے لگا کہ میری زندگی میں بھی ایک اچھی لڑکی کی کمی ہے اور تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ صاف گوئی سے کہتے کہتے اویس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی، اور اس غیر متوقع خوشی کو سنبھالنے کی کوشش میں ناکام ہوتی وہ رو پڑی۔ میں نے جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اپنے لیے کبھی نہیں مانگا، فقط آپ کی خوشیوں کی التجا کی، اور خدائے بے نیاز نے میرے دستے بے طلب میں اپنی رحمتوں کے پھول کھلا دیے۔ اس نے بازوؤں سے تھام کر اسے اٹھاتے ہوئے اپنے پاس بٹھا لیا اور انگلی کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، ہاں اتنا ضرور سچ ہے کہ میرے سوچنے کا انداز بدل گیا ہے۔ میں تمہیں قول دیتا ہوں کہ تم سے محبت ضرور کروں گا، اور تم جانتی ہو کہ میں اپنے قول کا کس قدر پکا ہوں۔ آخر میں اس کے لہجے میں شرارت سی در آئی تو وہ محبوب سی ہو کر خود میں سمیٹنے لگی۔ اب آپ ایسی باتیں تو مت کریں مجھ سے، وہ کسمسا کر معصومیت سے بولی تو اویس شاہ نے بے اختیار کہا لگایا اور لاؤنج میں بیٹھی زرین اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ جان گئی تھیں کہ بہاروں نے ان کے آنگن میں قدم رکھ دیے ہیں۔ ختم شد۔ جی تو سامعین، اب کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ناول دست بے طلب میں پھول کیسا لگا۔ حویلی کی بے جا روایات جہاں بیٹیاں صرف سسکتے ہوئے اپنی زندگی جیتی ہیں، کیسے شہر گل کو اویس شاہ کی شخصیت اس جہنم سے نکال کر باہر لے آتی ہے، کیسے شہر گل کی نصیب میں اویس شاہ جیسا بہترین بندہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا اور آپ مزید کس طرح کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں، تاکہ آئندہ ہم آپ کو آپ کی پسند کردہ کہانیاں ضرور سنائیں۔ شکریہ۔